अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो लेकर आ चुकी हूँ आज की धमाका एपिसोड लेकर। आज के एपिसोड में बहुत कुछ होने वाला है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। अब सब कुछ इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं हो सकता। मेरे नॉवेल्स में कुछ बहुत सारे ट्विस्ट और ट्विल्स तो आते रहते हैं। तो इसी तरह जो आपको स्मूथ लग रहा था वो स्मूथ नहीं होने वाला मज़ीद। तो बहुत कुछ है आज के एपिसोड में, दिल थाम लीजिए। तो मैं भी आपको बिना टाइम ज़ाया कर पाए लेकर चलती हूँ आज के एपिसोड 21 की तरफ। नावल आतिशम बाय असमरा मिर्ज़ा। तो लेट्स स्टार्ट। तुम्हें हुआ क्या है अचानक? तुमने तो कहा था तुम्हें डाइवोर्स चाहिए। बहुत नफरत थी। फिर ऐसा क्या हुआ इन 7 माह में कि तुम बिल्कुल बदल गई? सबके लिए ना सही, लेकिन मेरे लिए वाई? इसी संजीदगी और हैरानी को बरकरार रखे ही बासिल ने उसका जबड़े से चेहरा नरमी से होल्ड करे अपने नजदीक किए पूछा, तो अजर की आंखों में तैरती मस्ती भी थम गई। वो दोनों जानते थे दिल बहुत फुर्तीले हैं, फिर भी वो इतराज़ात, शक व शुबहात, गुस्सा, नफरत और बेगानगी में लिपटे लोगों का यकदम बदलना बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैंने तुमसे मजबूरी में नफरत की थी, वो फकत इतना ही बोली। उसकी आंखें उदास झील हो गईं, जहां मुद्दत से हंस ना आया हो, किसी भूले बसरे परिंदे ने अपने पर ना धोए हों, जिसके पानी में उभरते सूरज या निकलते चांद ने अपना अक्स देखना छोड़ दिया हो। मजबूरी में नफरत और मोहब्बत, ये दो ऐसे जज्बात हैं जिनमें दिल दाखिल रहता है, और दिल जहाँ आ जाए वहाँ कुछ जबरन या मजबूर नहीं होता अजर। वो दुगना हकीकत पसंद लगा, जिस अफसानवी दुनिया झट के काफी वक्त बीत गया हो। जरूरी नहीं तुम्हारा और मेरा नजरिया सेम हो। मैं कह रही हूँ तो तुम्हें मान लेना चाहिए। वो उसकी शर्ट के ऊपरी खुले बटन से उंगली उलझाए इसे देखे बिना बोली। बासिल ने उसका हाथ मुट्ठी में दबाते खुद से दूर करे नीचे किया, तो वो नजरें पट से बासिल की स्याह आंखों में जमा गई। मान लूंगा जब मुनासिब लगा, वो बात समेट गया। अच्छा मुझे ड्रेस तो दिखा दो। वो खुद ही उसे संजीदा बर्दाश्त ना करते फौरी इश्तियाक भरा मुस्काई। नहा लो, देख लेना। वो बेमुरव्वत बना रूह ही मोड़ पाया जब वो सामने आ रुकी। बासिल अब उसकी हरकतों से बेजार आ रहा था। मुझे कुछ कहना है तुम्हारे कान में, वो बच्चों की तरह मासूमियत और जिद में बोली। तो बासिल ने गालों में सांस से हवा भरे छोड़ी, और ये उसका तंग आने का स्टाइल था। उफ अजर, बीबी इस पर भी मर मिटी। कहो। बासिल ने कान नजर के मुंह के सामने किया। इस वजह से इसे थोड़ा झुकना पड़ा क्योंकि वो बासिल से कद में थोड़ी सी छोटी थी। हाँ, हील्स पहनकर बराबर आ जाती थी। मुझे पुराना बासिल माहिल चाहिए, उसके लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। वो सरगोशी करते ही सामने चेहरा लाई, जबकि बासिल के पुरकशिश मगर हाफा चेहरे से तनाव जायल होने लगा। जान दे सकती हो? बासिल ने आंखें उठाते कदा से चैलेंज किया। फिर बदरू बनकर मैं तुम्हें दूसरी औरत के साथ कैसे देखूंगी? जब मैंने जिंदा रहना ही नहीं तो क्या फर्क पड़ेगा कि तुम पुराने बासिल हो या अब वाले सड़े करेले? फौरन से पहले अजर ने अपनी जुबान चलाई, जबकि बासिल ने हाथ बढ़ाकर उसके दोनों फुलाए होंठों को पकड़कर बत्तख के मुंह सा किया, जबकि वो आंखें फैलाए मासूमाना सा घूरी। तुम ये हंदक मत खोला करो, समझी? बासिल ने इसके होंठों को खुद ही घबरा कर छोड़ा, क्योंकि वो पाउडर बनाकर कुछ और ही करवाने पर तुली थी। इसे परे धकेले वो जल्दी से दरवाजा खोले बाहर निकला, जिस पर अजर बंद दरवाजे पर ना सिर्फ मुस्कुराई बल्कि गुनगुनाती हुई वापस शावर की तरफ बढ़ी। बासिल ने मेड को यहाँ की बेडशीट बदलने का कहा, साथ फूल भी फेंकवाए क्योंकि अंदर भी बहुत से कीड़े थे। कारपेट भी क्लीन करने का कहा और खुद हीरा के रूम की तरफ बढ़ा। ये कारनामा इसी ने सुबह सुबह किया था, और अब वो मजे से सोने का सोच रही थी। जब बासिल ने डोर हल्का सा खटखटाकर अंदर कदम रखे। बासिल की अलग सी परफ्यूम सब भांप लेते थे, तभी हीरा ने जल्दी से आंखें मीच ली। मेरी गुड़िया, उठकर बैठे जरा। बासिल ने करीब जाते ही उसके किस्मसाने पर दोनों बाजू से पकड़े हीरा को बिठाया,
تو وہ منہ پھلا کر آنکھیں کھولے سامنے ہی بیٹھ کر سنجیدگی سے تکتے بھائی کو دیکھنے لگی۔ وہ سب تم نے ڈالے پھولوں میں؟ باسل نے بہت پیار سے پوچھا۔ ہیرا کسی سے ڈرتی نہ تھی۔ ہاں میں نے ڈالے، وہ کیڑوں سے ڈرتی ہے تبھی کیا میں نے، اس نے جو کچھ کیا یہ بہت کم سزا تھی۔ ہیرا نہ صرف سچ بولی بلکہ بہت زیادہ ہرٹ تھی، یہ باسل نے اس کے ٹوٹے لہجے سے محسوس کیا۔ ہیرا مانا اس نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ۔ باسل کی بات وہ اپنے ہاتھ جھٹک کر کاٹ گئی۔ جس کی آپ نے اسے کوئی سزا نہیں دی، الٹا اس چڑیل کے لیے صبح صبح پھول منگوائے۔ اپنی لڑائی مجھے خود لڑنی پڑی باسل بھائی، کیونکہ کسی نے اسے میرے دل کو تکلیف دینے پر کچھ نہیں کہا۔ ابھی تو یہ شروع ہوا ہے، جتنا میں روئی ہوں اس سے بھی رلاؤں گی، اور آپ مجھے ڈانٹیں یا ماریں پرواہ نہیں۔ ہیرا نے آنسوؤں کو ہر ممکنہ آنکھوں میں دھکیلے کھلم کھلا اجر سے بدلہ لینے کا تہیا کیا، جبکہ باسل سامنے سے اٹھ کر ساتھ بیٹھا، اور بیٹھتے ہی جب ہیرا کو اپنی بازو کے حصار میں لیتے اپنے سینے سے لگایا تو وہ حیران ہوئی۔ اسے بھائی کی محبت کے چلتے باسل سے اس طرح کی سلوک کی امید نہ تھی۔ میں اپنی گڑیا کو نہ مار سکتا ہوں نہ ڈانٹ سکتا ہوں، تو میرے اور ارحان کے لیے بچوں جیسی ہو۔ بہن تو کبھی سمجھا ہی نہیں ہم نے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا میری گڑیا اتنی زیادہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ پہلی بار تمہارا غصہ اور بدلہ دیکھ کر تو میں بھی شاکڈ ہوں۔ مجھے تھوڑی یہ غصے اور بدلے کی ٹریننگ چاہیے اپنی بہن سے، ملے گی؟ بنا ہیرا کو ذرا بھی ڈانٹے الٹا وہ اسے لاڈ لاڈ میں سراہ گیا، جبکہ وہ اچھا سے جانتی تھی اس کی حرکت باسل کو بری تو یقیناً ضرور لگی ہوگی، کیونکہ ہر کوئی باسل کی اجر کے لیے محبت سے واقف تھا۔ وہ چہرہ اٹھائے باسل کو دیکھنے لگی۔ مذاق چل رہا ہے یہاں باسل بھائی؟ آپ میرے اللہ لوگ بھائی ہیں، غصہ اور بدلہ جنونی لوگوں کا کام ہے، لائک می۔ وہ اول تو باسل کی شرارت پہ سے گھوری اور پھر بہت زیادہ ہی ہلکا لیتے باسل کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیا، جبکہ باسل کو عثمان کی پٹائی یاد آئی تو دھیما سا مسکرایا۔ اوہو، تو اس بیچارے بارش سے کیا بدلہ لینے والی ہو، کیونکہ وہ بھی تو اپنی بہن کی سازش میں شریک تھا۔ باسل دھیرے دھیرے ہیرا کو واپس معاملے کی جانب گھیر کر لا رہا تھا، پر اسے سمجھ نہ آئی۔ اس سے بدلے منہ بگاڑ کر اس کی نیند حرام کی اور بہت سی فرمائشیں کر کے لوں گی، سمپل۔ ہیرا نے جلدی سے اپنی نیک پلاننگ کا راز فاش کیا۔ باسل نے خندۂ پیشانی سے اپنی اتنی سمجھدار بہن کا سر چوما۔ وہ بھی تھوڑی متذبذب تھی کہ یہ بےعزتی والی قسط تھی یا شاباشی والی۔ تم سے نہ ہو سکے گا۔ باسل شرارت بھرا مسکرایا تو ہیرا کے گال پھولے۔ جن سے دل جڑا ہونے اول تو تکلیف نہیں دی جاتی، اگر ہم انجانے میں دے بھی بیٹھے تو اس کا افسوس آخری سانس تک رہتا ہے۔ اجر نے جو کیا غلط کیا، تمہارے معاملے میں خود غرضی دکھائی، لیکن ہیرا یہ فوبیا مذاق نہیں ہوتے بچہ، انسان پینک کر کے کولیپس بھی ہو سکتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے بھی اونچی جگہوں سے ڈر لگتا ہے، میں اونچائی سے نیچے نہیں دیکھ پاتا۔ اگر کوئی مجھے زبردستی کسی اونچی جگہ لے جائے اور دھکا دینے کی کوشش کرے، تم امیجن کرو کہ میری حالت۔ ہیرا جو بہت غور سے باسل کے چہرے کو دیکھے سے سن رہی تھی، اختتام تک اس کا چہرہ افسردگی اور ندامت کے تاثرات سے ازبر تھا۔ اب وہ تھوڑی شرمندہ ہو رہی تھی، اداس بھی محسوس ہوئی۔ اس نے غصہ دلایا تھا مجھے تبھی کیا بھائی، ہیرا نے افسردگی سے سر گرائے کہا تو باسل نے اس کا چہرہ پکڑ کر اوپر کیا۔ اٹس اوکے میری جان، انسان جب غصے میں ہو وہ سب جائز سمجھتا ہے، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ تمہیں بارش مل گیا نا، غلطی اس کی ہے کہ اسے تمہاری فیلنگز کا احساس کرنا چاہیے تھا، دوسرے تیسرے سے کیا فائدہ لڑنے کا۔ وہ فوری سر ہلا گئی، اب شرمندہ نہیں تھی، مسکرا دی۔ مجھے آ کر اگر آپ ڈانٹتے یا اس اجر کی وجہ سے ہارش ہوتے تو یقین کرے میں کبھی آپ سے بات نہ کرتی، لیکن آپ نے جیسے مجھے ٹریٹ کیا مجھے آپ سے زیادہ والا پیار ہو گیا۔ بہت برے ہوتے ہیں وہ بھائی جو بیوی کی وجہ سے بہن کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن میں لکی ہوں کہ میرے دونوں بھائی مجھ پر جان چھڑکتے ہیں۔ ہیرا کی کھوئی ساری مسکراہٹ لوٹ آئی، وہ سمجھ بھی گئی اور باسل کو بھی اطمینان ملا جس سبب وہ بھی مسکرایا۔ ہمیشہ جان چھڑکتے رہیں گے، بیوی تو بعد میں آتی ہے، بہن تو بھائیوں کا پہلے پیار رہی ہوتی ہے، اب میرا بچہ سو سکتا ہے۔ باسل نے اس کا دل ہلکا کیے بہت پیار سے تاکید کی
اور پاس سے اٹھا تبھی ہیرا نے بھائی کا ہاتھ پکڑے روکا۔ آپ کو ارحان بھائی سے زیادہ مس کیا تھا میں نے، سچی۔ کیوٹ لیکن بے حد سچی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ہیرا نے اعتراف کیا۔ کہنے کی ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے۔ بہت شدید والی چھینکیں آتی تھی تو میں سمجھ جاتا تھا کہ ہیرا یاد کر رہی ہے۔ باسل نے بھی دانتوں کی نمائش کی تو یہ کچھ زیادہ ہو جانے پر ہیرا ہنسی۔ ہاں بس بھی کر دے، لمبی چھوڑنا۔ وہ ہنس پڑی تو باسل بھی ہنسا۔ کل سے ہیرا کا پھولا منہ دیکھنے کے بعد اب اس کی ہنسی دیکھنا اس کے لیے کافی ریلیکسنگ تھا۔ اوکے باس۔ وہ فرما برداری سے مسکرایا اور اس کی گال تھپکاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ پھر جیسے ایک سینے پر جمی بھاری سانس کھینچی۔ باہدہ اس کی فکر ابھی بھی اجر سے جڑی تھی۔ وہ واپس اس کے روم کی طرف گیا۔ شاید اسے اپنے فیورٹ کلر میں دیکھنا چاہتا تھا، یا پھر یہ جاننا چاہتا تھا وہ واقعی ٹھیک ہے یا بس ٹھیک ہونے کا دکھاوا کر رہی ہے۔ باسل نے ذرا سے ڈور روم کھولا، اندر جھانکا جہاں میٹرس پر نیو شیٹ تھی، جبکہ روم بھی کلین تھا۔ جبکہ کبرڈ کے پاس کھڑی باتھ روب پہنے اجر اپنا ڈریس دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سلک کی قمیض تھی جس پر گولڈن کام تھا، بہت لائٹ موتی ستارے کا، وہ بھی بس دامن پر، جبکہ سلک کا پلازو تھا اور دوپٹہ نیٹ کا۔ دوپٹے میں بڑے بڑے سرخ اور گولڈن موتیوں سے پھول بنے تھے۔ پسند آیا ڈریس؟ وہ یکدم ڈر کر پلٹی۔ وہ ہنوز دروازے میں ہی کھڑا تھا۔ وہ باتھ روب میں گیلے بالوں اور تر و تازہ چہرے کے سنگ دمک رہی تھی، کھڑی بھی ننگے پیر تھی۔ I love this red۔ وہ شوخ سرخ نہیں بلکہ بلڈی میرون ریڈ تھا، جبکہ باسل کو اچھا لگا کہ اس لڑکی نے انسانوں کی طرح تعریف کی ہے۔ I am sorry باسل۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جانے کیا سوچ کر اداس ہو گئی۔ اس کی براؤن آنکھیں باسل کے اتنے اپنے پن پر سرخ سی ہوئی۔ تمہارا یہ سوری تمہاری دی مجھے تکلیف کی شدت کے مطابق نہیں تو دگنا زخمی کر رہا ہے، مت کرو۔ وہ متانت سے اسے اس سے روکتے بولا، میں 2 دن بعد جوائننگ دے رہی ہوں ایز اے ایس پی۔ کل میرا ٹریننگ کا لاسٹ سیشن ہے۔ وہ ذرا سا اس کی طرف آئی تو باسل نے مسکرا کر جواباً دیکھا، کیونکہ اسے دل سے خوشی ہوئی۔ میں چلوں کل لاسٹ سیشن میں؟ وہ اس کے لیے اویلیبل ہوگا یہ سوچ کر وہ مسکرائی، حالانکہ وہ ایک بزی آدمی تھا۔ شیور، تم چلو گے تو سب پر مزید روب پڑے گا کہ نئی تعینات ہونے والی اے ایس پی اجر سیال ڈسٹرکٹ اٹارنی آفیسر کی بیوی ہے۔ وہ اترائی تھی۔ زندگی میں پہلی بار باسل کو لگا وہ واقعی کچھ ہے۔ اجر نے جو کہا تھا بتا دینا 2 گھنٹے پہلے۔ باسل نے بات سمیٹی اور اس سے پہلے وہ اس کی طرف آ کر اس پر جھپٹتی وہ کمرے سے باہر ہوتا، اس کے منہ پر دروازہ بند کر گیا۔ تم بہت برے ہو باسل۔ وہ اندر سے زج ہو کر چیخی، جبکہ باسل نے دروازے کے ساتھ ماتھا ٹیکے اسمائل دیتے الزام خود پر خوشی خوشی لیا۔ اچھا بھی ہوا کرتا تھا کبھی، ناشتے پر ملتے ہیں۔ وہ اسے مزید ستاتا کہہ کر اپنے راستے ہوا تو اجر دروازہ کھولے باہر گردن کیے جھانکی، جہاں وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتا سیڑھیاں چڑھ گیا، جس پر وہ واپس روم میں آئی اور اپنے ڈریس پر واری قربان ہونے لگی۔ میچنگ کی خاطر اس نے جب دوسرا شاپنگ بیگ جو ہینگ ڈریس کے ساتھ تھا اوپن کیا تو پہلی نظر میرون اور گولڈن خصوں پر گئی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں مانو دل اتر آئے۔ یہ میرا اب بھی ویسا ہی خیال رکھ رہا ہے، بس لفظی جتانا بھول گیا ہے۔ میں تمہیں پھر سے ویسا باسل ماہل بنا دوں گی۔ وہ مزید چیزیں دیکھ رہی تھی۔ بہت ہی پیارا روبی پینڈنٹ بھی تھا جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ایئر سٹڈ تھے۔ سرخ کانچ کی 4 درجن چوڑیاں اس نے کل پہلی بار چوڑیاں اجر کی کلائی میں سجی دیکھی، بس تبھی لے لی۔ پیروں کے لیے بنا شور کرتی سمپل ایک پرل والی گولڈن پائل، یہ وہ چیز تھی جو اجر سر پھاڑ خلیے میں بھی پہنتی تھی۔ اسے سمپل چین پائل کی طرح پہننا پسند تھا، وہ بھی ایک پیر میں، اور باسل ہرگز نہ بھولا۔ پھر کچھ میچنگ لیڈیز تھنگز جن کو دیکھ کر اجر کے چہرے پر زندگی میں پہلی بار حیا کے گلال اترے۔ کہنا کتنا آسان تھا، پر جب یہ سب اسے باسل نے دیا، اب یہ سب سوچنا تک اسے بلش کروا رہا تھا۔ یہ کتنا پیارا آدمی ہے، ہر چیز میرے سائز کی کیسے ارینج کی، یہ سب تو میری اماں جان تک کو نہیں پتا۔ یہ اتنے دن دور رہ کر بھی مجھ سے بے خبر نہیں رہا، کیا کوئی اس سے میرا حال بتاتا رہا ہے چپکے سے؟ میں نے کس قدر بری طرح توڑا ہے باسل کو کہ وہ کھل کر مجھ سے پیار بھی نہیں کر پا رہا، لیکن میں جانتی ہوں
اس کے دل میں میرے سوا نہ کبھی کوئی تھی نہ ہوگی، اس پر بند آنکھوں یقین ہے۔ میں تمہاری رگوں تک سے ساتشم کی آگ نوچ ڈالوں گی باسل، میں قسم اٹھاتی ہوں، میں آخری سانس تک تمہاری اس جہنم سے آزادی کے لیے لڑوں گی۔ یہی میری تم سے ناحق کی گئی نفرت کی تلافی ہے۔ یہ سب باسل کی لائی چیزیں محض چیزیں نہ تھی، یہ احساسات تھے، یہ جذبات تھے، یہ باسل ماہل کی محبت ہی تھی کہ وہ اسے ذرا سے تن ڈھانپتے لباس میں دیکھ کر بھی بہکا نہ تھا۔ ابھی وہ شاید اس لڑکی سے بہت دور آباد رہنے میں ہی خوش تھا، یا شاید اس لمحے تک انتظار چاہتا تھا جب یہ لڑکی اپنے ہونٹوں سے اس بات کا اقرار کرتی کہ اسے تو در حقیقت باسل ماہل سے محبت تھی۔ اپنی گال پر رینگتا ایک بے بس آنسو رگڑتی اجر اپنے آپ سے کیسی کیسی جنگ کر رہی ہے۔ باسل ماہل کو شاید ہر شے کی خبر تھی۔ وہ مصطفیٰ کو فیڈر بنا کر دے چکی تھی، 7 بجنے والے تھے۔ وہ مخلوق صبح کی جاگی ہوئی تھی تو اسے میرال باہر ایمن کے پاس چھوڑ آئی تھی، اور جب وہ واپس آئی تو ریحان فجر پڑے جم سے واپس آ کر شاور لے چکا تھا اور کہیں جانے کو بھی سے تیار ہو رہا تھا۔ بیبی پنک کلر کے لائٹ سے سوٹ میں وہ دوپٹہ سر پر اوڑھے کمرے میں آئی تو وقت پر نظر پڑی، پھر ریحان کی تیاری پر۔ وہ تو اپنے ہاسپٹل 10 تک جاتا تھا پہلے، پھر آج اتنی جلدی تیار ہو رہا تھا کہ وہ چلتی ہوئی فکر سے بھری پاس آ رکی۔ آپ ہاسپٹل جا رہے ہیں؟ انہوں نے آپ کے غائب ہونے پر کہیں آپ کی ہاسپٹل سے چھٹی نہ کر دی ہو خدا نہ خواستہ؟ آپ نے کال کر کے پوچھا۔ وہ اس کی فکر میں مبتلا تھی، رات کی اداسی بھی بدستور میرال پر حاوی تھی۔ انہیں سب کچھ بتایا ہے، میری جگہ کسی نے نہیں لی۔ وہ بال برش کرتا مصروف سے انداز میں سرسری طور پر مطلع کرے اپنی ریسٹ واچ پہننے لگا، جبکہ میرال کا چہرہ مزید مرجھا گیا۔ انہیں بھی بتا دیا کہ کہاں تھے، سب گھر والوں کو بھی بتا دیا، بس مجھے نہیں بتایا۔ کسی لڑکی کا چکر تھا جو مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میرال نے بے حد ہمت کرتے اپنی ناراضگی کی اطلاع اس سرد مہری کے مینار پر بیٹھے جناب کو دی تو وہ ترچھی سی نگاہ میرال پر ڈالے گھڑی اپنی کلائی پر باندھنے کے بعد میرال کی جانب مکمل پلٹ۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا، اور ہان کے پاس اس وقت پوری تفصیل دینے کا وقت نہ تھا تو مختصر بات کی، لیکن میرال مزید پریشان ہو گئی۔ حادثہ؟ کہ کیسا حادثہ؟ وہ شدید مضطرب ہوئی، پلکیں آنکھوں پر ٹھہر سی گئی۔ بتاؤں گا میرال، ابھی ایک اہم کام ہے، میں شام میں ملتا ہوں آپ سے۔ وہ پھر ٹال رہا تھا اور وہ اب ہرٹ ہوئی۔ اس نے ارحان کی بازو پکڑے سے روکا۔ شام تک میں تڑپتی رہوں؟ ایک تو یہ سوچتی رہوں کہ آپ اتنی جلدی کہاں گئے، پھر یہ سوچ نکلی تو حادثے کو لے بیٹھوں گی۔ آپ کو مجھ پر ترس نہیں آ رہا؟ میں تھک چکی ہوں، یہ گزرے 7 ماہ میری بہت بڑی آزمائش تھے آپ کے بغیر۔ وہ اصلی دکھی ارحان کے رات سے اب تک سرد لہجے پر تھی۔ وہ محبت، شرارت اور بے تکلفی کرتا ارحان اس سخت دل ارحان میں بدل گیا کہ اس لڑکی کے دل کو بھینچ اور کاٹ رہا تھا۔ مجھے آپ کی اس آزمائش کے ہر لمحے کا احساس ہے میرال، کیوں ایسے ہرٹ ہو رہی ہیں؟ ارحان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا ہی کہ وہ مزید کٹ سی گئی، دل تک ٹیس گئی کہ سب جان کر بھی یہ شخص انجان بن رہا ہے۔ آپ کو نہیں پتا، آپ نے اس کال کے بعد سے مجھے اگنور کیا ہے۔ صبح بھی آپ بنا کوئی بات کیے مسجد چلے گئے۔ یہ کیا ہے ارحان؟ اس کال نے پریشان کیا آپ کو کہ کوئی مجھے کیوں کال کر رہا ہے؟ تو اس میں میری غلطی تھی جو آپ ایسے اجنبی بن کر سو گئے اور ابھی بھی مجھے تکلیف میں چھوڑ کر جانے والے تھے۔ ان 7 ماہ میں نے فون کو ہاتھ تک نہیں لگایا، ہر وقت فون پر رہنے والی لڑکی تھی میں۔ مجھ سے دل کی بات کہنا شروع کریں، پھر سے مجھے چھوڑ کر گئے تو مر جاؤں گی، سن لیں۔ وہ اختتام تک رو پڑی تھی، آنکھیں تو پہلے ہی برسات بنی تھی، اور ہان نے اسے پکڑ کر اپنی بازوؤں میں بڑھتے سینے سے لگایا۔ اتنے وقت بعد بھی وہ اول دن جیسی تھی، اب زیادہ تکلیف میں تھی کیونکہ اب وہ ارحان کی وجہ سے جی رہی تھی۔ میرال، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ رو کر مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ اس کو چپ کرانے لگا، پیار سے، لاڈ سے، پر وہ جب ٹوٹتی تھی تو بے شمار، اور اس وقت تو 7 ماہ کی جمع آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے آپ کا ایک دم بدلنا برداشت نہیں، نہ پہلے جب آپ بس دل کو بھائے تھے، نہ اب جب اندر تک بسے ہوئے ہیں۔
میرے ساتھ ایسا دوبارہ کیا تو میں اتنی حساس ہو چکی ہوں کہ کچھ ہو جائے گا مجھے۔ وہ ہچکیاں بڑھتی بے دھیانی میں اپنے دل کی ارحان کے دل سے وابستگی کا راز کھول گئی، جس نے ارحان کے سینے پر جمی تکلیف کو نگل لیا تھا۔ پلیز رونا بند کرے میرال، اس کا چہرہ سامنے کرتا وہ اس کا ماتھا چومے بے حد ندامت سے اسے دیکھتے بولا، جس نے اپنی بھیگی سرخ آنکھیں اٹھا کر ارحان کی آنکھوں میں لا جمائی۔ آپ کیوں ایک دم رات بدل گئے تھے؟ بتائیں، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ وہ بھی بس اس کی الجھن کے لیے فکر مند تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبھی کسی کو خود کے لیے اس قدر روتا نہیں دیکھا میں نے۔ وہ اس کے آنسوؤں کو جتنا پونچھ رہا تھا، ان سیراب آنکھوں سے مزید نمی بہہ رہی تھی۔ لیں دیکھ لیں پھر میرال کو۔ وہ روتے روتے اپنے یوں کمزور پڑ کر ٹوٹ جانے پر مسکرا دی، اور ہان نے اس کے آنچل سے نکلتے بے خبر بالوں کو سنوارا۔ وہ بس میرال کو دیکھ رہا تھا، یہ لڑکی سامنے اتنا برا رو دیتی تھی تو پیچھے کس قدر روتی رہی ہوگی۔ یہ سوچ کر ارحان کو اپنا حلق گھٹتا محسوس ہوا۔ میں آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بھی برداشت نہیں کر پا رہا، یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ اس بار۔ وہ جو اس کے جواب کے لیے منتظر تھی، ایسے جواب نے میرال کی آنکھیں پھر دھندلا دی۔ میں سائے کو لفٹ ہی کہاں کرواتی ہوں، وہ تو دھوپ میں ساتھ تھا میرے۔ دھوپ تب ہوتی ہے جب آپ نظروں کے سامنے نہ ہو، آپ کے سامنے تو میں آپ کی چھاؤں میں آ جاتی ہوں، تو پھر کہاں دکھائی دیا سایہ؟ بولیں۔ وہ اس معصوم جان سے اس قدر جاندار جواب پا کر کچھ لمحے کچھ بولنے لائق نہ رہا۔ اس کی آنکھیں میرال کو بتانے کو کافی تھی کہ وہ کس قدر دل کو پیاری ہے۔ مسئلے کو حل مت کریں، سمجھیں۔ وہ فقط اتنا ہی بول سکا۔ وہ سمجھ گئی، دونوں ہاتھ اس کی کمر پر پھیرتی سرکا کر پشت پر باندھے ارحان کے سینے سے جا لگی۔ اسے پتہ تھا بعض اوقات مسئلے کو واقعی حل درکار نہیں ہوتا، بس تسلیم کرنا درکار ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہے۔ میں زیادہ آپ کے قریب نہیں رہا، لیکن جب جب رہا مجھے ایسا ہی محسوس ہوا جیسے آپ کے جسم سے کوئی سکون بھری روشنی ہے جو میرے جسم میں اترنے لگتی ہے۔ میں ڈر سا رہا ہوں کہ جس طرح قسمت نے یہ قیمتی ساتھ مجھے دیا وہ لے نہ لے۔ یہ ڈر مجھے اس سے پہلے کسی کے لیے لاحق نہیں ہوئے میرال۔ وہ اسے آسودگی سے اپنے سینے لگائے بول رہا تھا اور دگنی خوفزدہ ہوئے اسے سن رہی تھی۔ ڈر سچ ہو جاتے ہیں، مجھے لے کر مت ڈریں۔ وہ سینے لگی ہی ذرا چہرہ اس کے مقابل لائی تو وہ آزردہ نگاہوں سے میرال کے چہرے کو تکنے لگا۔ کوشش کرتا ہوں۔ وہ جبرن سا مسکرایا تو میرال نے وہیں سے ذرا چہرہ اوپر کیے اور ہان کی ٹھوڑی چومی۔ اس لڑکی کا ایک بے ضرر سا لمس اور ہان کو دل سے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ میں آپ کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جب بھی لگے میرال دور ہو جائے گی یا چھن جائے گی، یہ یاد کر لیجیے گا، آپ سے دور میری کوئی زندگی نہیں۔ میں آپ کو اپنے لیے ڈرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ اس سے اپنی بے بسی بانٹ رہی تھی جو جواباً اسے سن کر سمجھنے کا پورا عہد کر رہا تھا۔ وہ محبت سے احساس دلاتی تھی تو وہ محبت سے چھوتا ہوا اسے اپنے قریب کرتا تھا۔ دونوں کی آنکھیں اب مسکرا رہی تھی۔ مجھ سے میرے ساتھ ماں کا حوال جلدی سن لیں ورنہ پھٹ جاؤں گی، جیسے اوور ہوا والا غبارہ پھٹتا ہے۔ بو۔ اور جہاں بھی جا رہے ہیں واپس آ کر مجھے پوری رپورٹ دیں، اور اس حادثے کا بھی بتائیں تاکہ اگر اس کے زخم باقی ہوں تو میں مرہم رکھ سکوں۔ وہ اسے چپ دیکھے بولی، جبکہ ارحان نے زندگی میں پہلی بار دل میں تڑپ والی محبت اور کشش پیدا ہوتی محسوس کی۔ چند گنے چنے دن کا ساتھ عشق کروانے میں پیش تھا۔ اب آپ جا سکتے ہیں، میں انتظار کروں گی آپ کا۔ وہ اسے اچھا بلا ذہنی جھٹکا دیے سادگی سے کہہ کر دور ہوئی تو ارحان نے اس کی کلائی اچک کر واپس اپنی بازو کے حصار میں قید کیا۔ میرال کے چہرے پر چھائی اداسی لمحہ لگتے احتیاط میں بدلی۔ سب کچھ ایک طرف، آپ کا آنکھوں سے مسکرانا ایک طرف۔ وہ ارحان کی مسکرائی تعریف پر آنکھیں چننی کیے گھوری۔ کب مسکرائی؟ فوراً سے پہلے استفسار کیا۔ بو پر۔ وہ جواباً ہنسا تو حیا نشین وہ لڑکی آنکھیں جھکا گئی۔ بس میں خوش ہی بہت ہوں، جتنی بھی رو پیٹ لوں وہ خوشی کہیں نہ کہیں سے دکھائی دے جائے گی۔ میرال نے جھکی نظروں سمیت ہی انوکھا راز فاش کیا۔
orhan کو دلچسپی گھیر گئی کہ آخر اتنی پھوٹ پھوٹ کر رو دینے والی کو کون سی خوشی لاحق ہے۔ خوش کیوں ہیں آپ؟ جہاں تک مجھے یاد ہے تھوڑی دیر پہلے تو آپ کی روتے روتے سانس تک تھمی تھی، سرخ آنکھیں ہو رہی تھی، ناک اور گالیں گلابی۔ orhan کی حیرت سے استفسار پر وہ اس کے کان کی طرف ذرا ایڑیوں کے بل اٹھ کر سرکی۔ وہ آسودگی کے سنگ اس لڑکی کی مہک میں مدہوش ہوئے مسکرایا۔ آپ کے اچانک واپس آنے کی خوشی اچانک جانے سے 100 گنا زیادہ ہے۔ تبھی خوشی بڑی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دکھ ختم ہو گیا۔ دکھ چھوٹا ہوتا ہے لیکن موجود رہتا ہے۔ وہ اس کے کان میں بولتی ذرا روبرو ہوئی تو orhan کی محسوس نظریں اس کے چہرے کے ہر نقش کا طواف کرتی محسوس ہوئی، اور اس وجیح شخص کی نظروں نے میٹھی میٹھی چبھن میرال کے پورے وجود میں جگا دی۔ آپ پہلے کیوں نہیں ملی مجھے؟ وہ یہ سوال کرتے حفیف سے پچھتاوے میں مبتلا لگا، جیسے زندگی ساری تو اس شخص نے یوں ہی ضائع کر دی ہو۔ زندگی کا لطف تو اب مل رہا تھا، پہلے مصطفیٰ نے آنا تھا تبھی۔ ہمارا رشتہ اتنی جلدی خوبصورت کبھی نہ ہوتا اگر مصطفیٰ نہ ہوتا۔ وہ میرا بیبی، میری پہلی محبت بنا ہے۔ وہ مصطفیٰ کی محبت سے اتنی بھر گئی تھی کہ orhan کو محسوس ہوا وہ اس کا نہیں میرال کا بیٹا ہے۔ اور میں؟ orhan کے سوال کی میرال نے توقع نہ کی تھی، تب بھی چہرے کی ہمائیاں سی اڑی۔ آپ؟ وہ کھوئی کھوئی بولی، وہ مشکل آواز سرگوشی بن سکی۔ آپ نے مجھے سنبھالا ہے، آپ نے مجھے زندگی کا مقصد دیا ہے۔ میرا وہ دل جو اعتبار سے خائف تھا اسے چند لمحوں میں منایا ہے، اور آپ سر سے پیر میری تسلی ہیں، اور میرے خیالات آپ کے لیے ویسے ہیں جیسے زمین پر کھڑے کسی انسان کے آسمان پر دمکتی چاندنی پھیلاتے چاند کے بارے ہوتے ہیں۔ وہ ذرا نہ ہچکچائی، اس شخص کو یہ محبت برے اعترافات بخشتے۔ وہ اس کی بات کاٹ گیا، یہی کہ وہ اس چاند کو چھو سکے۔ میں تو چاند کو دیکھ کر یہی سوچتا ہوں۔ orhan نے اس کی گداز نگاہیں خود پر جمی پائے سوال کیا تو وہ بے دہانی میں ہی سے ہی سر نفی میں ہلا گئی۔ اس کی سوچیں orhan ماہیل سے مختلف تھی۔ نہیں، اسے اپنی ملکیت بنا لے، وہ اس کے آسمان کا چاند بن جائے جو صرف اس کے لیے چمکے، وہ شخص اس چاند کا اکلوتا وارث ہو۔ میں یہ سوچتی ہوں۔ وہ یہ جواب دے کر orhan کے احساسات پر برتری حاصل کرے مسکرائی۔ آپ کی سوچ بے حد خوبصورت ہے، آپ کی طرح۔ orhan کا لہجہ ذرا مزید ملائم ہوا، جبکہ وہ بنا اجازت اس کے ہونٹوں کی جانب جھکا ہی جب وہ بس ان کے مس ہونے پر ہی گھبرا کر orhan کے سینے پر ہتھیلی سے دباؤ دیے اسے دور کر گئی۔ یہ انداز تکلف تو اس شخص کے سینے کے الاؤ کو مزید تپش بخش گیا۔ اپنی آنکھیں بند کر کے یہ حق لٹائیں ورنہ میں گر پڑوں گی۔ وہ گہرے سانس ابھی سے بھرتے منت کر اٹھی۔ جلتے الاؤ کی شدت کچھ اور بڑھی۔ نہیں لٹا رہا جائیں۔ وہ جھوٹ موٹ کر اٹھا تو وہ سہم کر جھکی آنکھیں اٹھائے orhan کے منہ کو تکنے لگی۔ اللہ اللہ، وہ الٹا حیرت سے بڑبڑائی orhan کی صدا پر۔ ملتا ہوں بریک فاسٹ پر۔ وہ مسکرا کر فون لیے دروازے کی طرف بڑھا تو میرال ہوش میں لوٹی۔ پر آپ نے تو شام میں آنا تھا، وہ پیچھے سے سرگوشیانہ پکاری۔ نہیں، آپ کو دیکھنے آؤں گا۔ وہ فلرٹی سا مسکرایا تو میرال کے گال سے دہک گئے۔ تصویر رکھ لیں میری والیٹ میں۔ اف، جان لیوا عاشقانہ مشورہ۔ آپ کو نہ رکھ لوں پہلو میں؟ دگنی حسین اجازت۔ جائیں۔ وہ آنکھوں کے دریچوں تک مسکرائی۔ لگتا ہے میرے پورے دل پر قابض ہو جائیں گی آپ۔ یہ صدماتی خدشہ بڑے پیار سے کہا گیا۔ نو، میرے مصطفیٰ بیبی کی جگہ فل نہ ہو۔ وہ اس معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر مصطفیٰ کے علاوہ بھی تھوڑی سی مزید جگہ ہے جو فل نہیں ہوگی۔ orhan نے ڈور کے پاس رک کر ایک مانی ہیز نگاہ میرال پر ڈالی جس کے چہرے کا رنگ اڑا۔ وہ کس کی ہوگی؟ میرال نے آئی برو چکائے۔ میری بیٹی کی۔ وہ خوبرو جوان دل پذیر جواب دیے۔ میرال کے دل کی دھڑکنیں تیز کرتا اپنی وجاہت کے جلوے سمیٹتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ کامتی ٹانگوں سمیت میٹرس پر جا بیٹھی۔ افغان کی لو تک سرخ میرال یہی سوچ رہی تھی، کیا وہ واقعی orhan کے لیے اتنی پیاری ہو گئی ہے کہ وہ اسے انڈائریکٹ بیٹی کی فرمائش کر گیا ہے؟ آج تو بنا کوئی میک اپ پروڈکٹ لگائے ہی میرال چمکنے دمکنے والی تھی،
جبکہ ارحان نے بابا کی گاڑی ہی لی اور وہ کہیں اجلت میں نکلا تھا۔ لگ بھگ 40 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک کوٹھی کے انٹرس گیٹ سے چوکیدار کے دروازہ کھولنے پر گاڑی اندر لے گیا، پوسٹ میں لے جا کر روکی۔ چوکیدار نے اسے نہیں روکا تھا، جس کا یہی مطلب تھا ارحان یہاں بہت بار آ چکا ہے۔ وہ گاڑی سے نکلتا تنے جبڑے اور سپاٹ چہرے کے سنگ گھر کی مین روش عبور کرے اس کوٹھی میں داخل ہوا۔ خبیب ملک اور ان کی بیگم جاگے نہیں تھے، جبکہ ملازم سے ہی ارحان نے عثمان کے بارے پوچھا، جس نے یہی بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ ارحان وہاں سے سیدھا پپری تند لہر بنے عثمان کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ پوری قوت سے کھولے وہ اندر داخل ہوا، جہاں عثمان اوندھے منہ بیڈ پر پڑا تھا۔ کمینے اٹھ! ارحان نے اس کی عقب سے شرٹ دبوچی اور گردن سے ہی اسے پوری قوت لگاتے گھسیٹ کر سیدھا کیا۔ عثمان کسمسا کر جاگا، مگر ارحان کو سر پر دیکھتے ہی اس کی نیند جہاں بھگ سے اڑی آنکھیں بھی پوری کھل گئی۔ کیوں کی تو نے میرال کو کالز؟ اٹھ خبیث، تیری جرت کیسے ہوئی میری بیوی کو کالز کرنے کی؟ میں تیری جان لے لوں گا۔ عثمان کی سانس اٹکنے لگی۔ جس طرح وہ جن زیادہ بنا، ارحان اسے بیڈ سے گھسیٹ کر اتارے دیوار سے لگاتا دھاڑا، کیونکہ مجھے وہ لڑکی واپس چاہیے، وہ میری تھی، مجھے میری میرال واپس کر ارحان۔ یہ سب عثمان نے اٹکتی سانس سمیت ہی کہا، جس پر ارحان کے ہاتھ کی پکڑ ڈھیلی ہوئی۔ وہ ذرا دور ہوا، پھر پوری قوت سے اس نے عثمان کے منہ پر اس زور سے جھانپڑ دیا کہ عثمان کے نچلے ہونٹ پر کٹ آ گیا، خون رسنے لگا۔ پھر سے ارحان نے اس کا گریبان دبوچ لیا۔ وہ یوں تھا جیسے عثمان کو آج زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ اپنی گندی زبان سے میری بیوی کا نام مت لینا دوبارہ، ورنہ یہ زبان کاٹ کر ہاتھ میں تھما دوں گا۔ نہ وہ تیری ہے، نہ تجھے واپس ملے گی۔ وہ ارحان ماہیل کی عزت ہے، اور میں اپنی عزت کا جنازہ اٹھانے سے پہلے اپنا اٹھوانا زیادہ بہتر سمجھوں گا۔ کہاں ہے وہ ثانیہ؟ مر گئی کیا، جو تو پھر سے انہی گھٹیا کاموں پر اتر آیا ہے؟ ارحان نے ہنوز اس کی گردن دبوچ کر تیز سے ہی پوچھا۔ عثمان کی سانس پھندے کی طرح گھٹنے لگی۔ تبھی ارحان نے ذرا ہاتھ ڈھیلا کیا تاکہ وہ بول سکے۔ یار، وہ اپنے کسی اور عاشق کے ساتھ بھاگ گئی، سارا زیور بھی لے گئی، اس نے کمپنی کے آدھے سے زیادہ شیئرز بھی ہتھیا لیے۔ اب میری کمپنی مجھ سے زیادہ اس کی ہے، طلاق پر سائن بھی کروا چکی ہے، سب ختم ہو گیا۔ دیکھو ارحان، مجھے میرال واپس کر دے، وہی میری اصل محبت تھی۔ بس ثانیہ نام کی سیاہ پٹی بن گئی تھی میری آنکھوں میں۔ تو ویسے بھی کب سے لاپتہ تھا، تم دو کے بیچ تو کچھ ہوا ہی نہ ہوگا ابھی۔ اسے بھی تو زبردستی ہی نکاح میں لیا تھا نا تو نے۔ اسے مجھے واپس کر دے، میں ساری عمر تیرا غلام رہوں گا۔ وہ تیرے ٹائپ کی نہیں ہے ارحان، میں تیرے لیے تیرے جیسی لڑکی ڈھونڈوں گا، پر مجھے میرال واپس کر دے یار، مجھے اس کی بہت ضرورت ہے، وہ مجھ سے پیار کرتی ہے، تجھ سے نہیں۔ وہ یہ سب سن کر برداشت کر رہا تھا، اور اس شخص کا چہرہ سرخ بھبول ہوئے جا رہا تھا۔ ارحان کو ایسا لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ ابھی سے سینہ کئی ٹکڑوں میں بٹا محسوس ہو رہا تھا۔ میں تجھے مار دوں گا عثمان، اگر تو نے دوبارہ یہ سب اپنی زبان پر لایا۔ وہ تیری سوچ سے زیادہ میری ہو چکی ہے، میں اسے واپس کرنے کے بارے سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے ہاتھوں مر مت جانا، مجھے مجبور مت کر کے تیرے ماں باپ سے ان کی اکلوتی اولاد چھین لوں۔ تجھے وہ تو کیا، اس کا سایہ بھی نہیں ملے گا۔ وہ میری ہے اب، اس کے دل دماغ میں کہیں بھی تجھ جیسا کمینہ نہیں، وہاں میں ہوں صرف۔ سنا تو نے ذلیل انسان؟ وہ بولا نہیں، وہ دھاڑا تھا۔ اس نے عثمان ملک کی روح لرزائی، کیونکہ اس وقت ارحان پاگل ہو رہا تھا۔ وہ صرف اس کی بیوی نہیں تھی، وہ بہت کچھ بن چکی تھی، اور ارحان کا تبھی اس کا نام تک کسی اور کی زبان سے برداشت نہ تھا۔ میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں رہا ارحان، اس لیے میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ میں اسے تجھ سے واپس لے لوں گا۔ وہ میری بیوی بننے والی تھی، وہ میرے لیے خواب سجا چکی تھی، سمجھا تو؟ اس روز وہ میرے لیے سر سے پیر سجی تھی، اس نے خود کو میرے لیے سنوارا تھا، میری محبت کے ارمان تھے اس میں، اور میں اس کو وہ ساری محبت دوں گا۔ تجھے میں لایا تھا ہمارے بیچ، تجھے بیچ سے نکالوں گا بھی میں، مارنے کی دھمکی کسی اور کو دے جا کر، پاگل سنگ کی آدمی۔ عثمان نے پوری قوت سے ارحان کو خود سے پرے دھکیلا۔ اس وقت وہ جانور بن چکا تھا، جبکہ ارحان کی حالت بھی کچھ اچھی نہ تھی، وہ اپنے ہوش میں نہ تھا۔ میں تجھے تیرے ان مکروہ ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، وہ صرف میری ہے۔ ارحان ہلکے بل چلایا اور وہاں سے جاتے اس زور سے دروازے کو لات مار کر گیا کہ وہ کنارے سے اتر ہی گیا۔
جبکہ عثمان نے بھی تنفر سے اپنا گریبان جھاڑتے پھنکار کر اسے جاتا دیکھا۔ اورحان باہر آئے، اپنا سینہ مسلتا خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس سے ہو نہ پایا۔ وہ جس حالت میں گاڑی ڈرائیو کی واپس آیا، کئی بار گاڑی حادثے کا شکار ہوتے بچی، جبکہ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا تھا۔ ایمن نے اسے اس طرح جاتا دیکھے پکارا بھی، لیکن اورحان کو جیسے آوازیں سنائی دینا بند ہو گئی۔ وہ وحشی ہو رہا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو میرال آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی، جب گھبرا کر پلٹی۔ اورحان کی سرخ آنکھیں دیکھے ڈر کے سبب اس کے ہاتھ سے برش چھوٹ کر نیچے گرا۔ اوپر سے اورحان نے جس طرح ڈور لاک کیا، وہ میرال کو مزید ہراس کرنے کا سبب بنا۔ کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ ڈرتی ڈرتی اس کے قریب گئی، جو خود بھی بکھرے سے خلیے کے سنگ اس تک پہنچا۔ بال بے ترتیب ماتھے پر گرے تھے اور گریبان بھی کھلا تھا، کف فولڈ تھے جبکہ آنکھیں انگارہ۔ اورحان آگے بڑھا اور میرال ڈر کر واپس قدم لیتی ڈریسنگ میز کے ساتھ جا لگی۔ کہ کیوں ڈرا رہے ہیں آپ؟ ٹھیک نہیں لگ رہے اورحان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ میرال کی آواز یہ پوچھتے کانپی، جبکہ اورحان نے مزید فاصلہ کاٹا اور میرال کے دونوں ہاتھ پکڑ کر عقب کی جانب لے جا کر ایک ہی ہاتھ میں اس کی دونوں کلائیوں کو قید کرے، دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ جبڑے سے ہولڈ کرے اٹھایا اور اس کے ہونٹوں پر جھکا، لیکن اس کا لمس کسی نرمی یا محبت میں نہیں، جنون اور ضد میں لپٹا میرال کو بے حد تکلیف پہنچا گیا۔ اورحان آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی بے رحم شدت پر سسک اٹھی، آنکھیں درد پر نمی سے بھر گئی۔ ہمیں ایک ہونا ہوگا ورنہ سب ختم ہو جائے گا، سن رہی ہیں آپ؟ وہ چھین لے گا آپ کو مجھ سے، آپ صرف میری ہیں، مجھے آپ کو اپنا بنانا ہے ہر طرح، ابھی اور اسی وقت۔ وہ اس کے جواب کو سنے رونا اور سانس روکے اورحان کے بدحواس لہجے اور لفظوں پر تڑپ اٹھی۔ وہ ہوش میں نہیں لگ رہا تھا اور پھر سے میرال کے ہونٹوں پر جھکا۔ اس بار وہ اس کی جنونیت پر گرا اٹھی، اس کی گردن پر بھی بے رحمانہ انداز میں مسلط کرتے لمس اتار کر وہاں نابی زخم دینے لگا۔ یہی نہیں، اس نے میرال کی مزاحمت، اس کے دل دماغ اور جسم کو ہوتی تکلیف کو بھی نہ دیکھا۔ اس وقت وہ پاگل ہو رہا تھا، اسے میرال کے وجود کو پانا تھا، یہ جانے بنا کہ وہ اسے مر کر بھی میرال کو نہیں پا سکے گا۔ وہ اسے زبردستی اس بستر پر گرا گیا جہاں اس لڑکی نے پہلی بار اورحان کے سینے پر سر رکھنے کا سکھ پایا، اور اب وہ اسے اپنی بے رحمانہ قربت سے ریزہ ریزہ کر رہا تھا، اس کے اندر باہر زخم لگاتے بس خود کو مطمئن کر رہا تھا کہ اب وہ اس کی ہو جائے گی۔ وہ چیخ بھی نہ سکی، نہ مزاحمت کر پائی، بس آنسو بہاتی رہی کہ شاید وہ شخص اس کی آنکھوں کا درد دیکھ کر ہی ہوش میں آ جائے، پر نہیں، وہ اسے مارنے کے بعد ہوش میں آیا۔ اس نے جس طرح چند لمحوں میں میرال کا جسم توڑا تھا، یہ اس لڑکی کے ٹوٹے دل سے کہیں زیادہ دردناک تھا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے بعد وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی خود کے مسئلے وجود کو دوپٹے سے چھپانے میں لگی تھی، جبکہ وہ بیڈ کے ساتھ نیچے کارپٹ پر بیٹھا پتھر کی طرح ساکن اور چپ تھا۔ شرٹ لیس کسرتی وجود پسینے میں ڈوبا تھا، اب بھی آنکھیں سرخ تھی، جبکہ میرال کی نظر اس کی بیک پر لگی گولی کے نشان پر گئی تو وہ ہچکیاں بھرنا بھول گئی۔ وہ سرک کر استکائی اور اپنا کانپتا ہاتھ اورحان کی بیک پر رکھنا چاہا، جب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہٹا گیا۔ محبت سے پہلے میں نے آپ کو خود سے نفرت پر مجبور کر دیا نا میرال، وہ یوں بولا جیسے اس کی آواز کسی قبر سے آئی ہو۔ وہ روتی ہوئی سر نفی میں ہلا گئی اور اٹھ کر نیچے اس کے پاس ہی بیٹھی۔ اورحان اسے دیکھ نہ پایا ورنہ شاید خود کی جان لے لیتا۔ آپ ہسبینڈ ہیں میرے، یہ آپ کا حق تھا، لیکن مجھے لگا تھا ہم میں کچھ خاص ہے اورحان، لیکن یہ تو عام سے بھی عام نکلا۔ مجھے کوئی شکوہ نہیں، لیکن شاید اب مجھ سے محبت کا نام بھی نہیں لیا جائے گا۔ بہت ڈرا دیا اس محبت نے مجھے۔ وہ بظاہر تو بالکل ٹھیک تھی، سلامت تھی، لیکن وہ کانپ رہی تھی، اس کا پورا وجود درد کرتا ابلا تھا، اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، آنکھیں جل رہی تھی اور دل تو خاک ہو گیا تھا۔ مجھے معاف کر دے پلیز، میں اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ عثمان نے کہا اسے آپ واپس چاہیے، اس نے کہا وہ آپ کو مجھ سے چھین لے گا، یہ برداشت نہیں ہوا۔ میں آپ کو تکلیف دینے کے بارے سوچ بھی نہیں سکتا میرال، کیونکہ پہلی نظر دیکھتے ہی مجھے آپ سے پیار ہو گیا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، پلیز مجھے معاف کر دیں، یہ سب معاف کر دیں۔ اورحان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ اس کی بے گناہی کا سب سے بڑا ثبوت تھے۔
7 माह कोमा में रहने वाला आदमी वैसे ही जिस्मानी और दिमागी तौर पर कमजोर होता है। इससे ये सब बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन अभी मिराल तो कुछ जानती ही ना थी। उसे तो बस इस शख्स का दिया दर्द ही हो रहा था, वही जान ले रहा था। कर दिया, लेकिन शायद अब हमारे बीच कुछ पहले जैसा ना रहे। मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। मैं जिस्मानी तकलीफ की बात नहीं कर रही, मेरा दिल भी मेरी तरह कांप रहा है, और ये छोटी बात नहीं हो रहा। इस बार वो भी दर्द की शिद्दत पर रो पड़ी थी। ये आंसू तो पिछले 1 घंटे से वो बहा रही थी, लेकिन इस वक्त वो फूट फूट कर रो पड़ी। मेरा वो उसके आंसू पोंछना चाहता था, पर वो बेदर्दी से उसका हाथ हटा गई और पास से उठ भी गई। आपने मुझे बहुत तकलीफ दी है। मैंने आपको देने वाला नहीं, तकलीफ दूर करने वाला समझा था। मुझे नहीं पता ये भयानक घंटा मैं कैसे भूल पाऊंगी, लेकिन तब तक दोबारा मुझसे दूर रहिएगा, मैं आपसे मिन्नत करती हूँ। वो इसे मजीद जमीन में गाड़े वहां से चली गई। आज वो उसके आंसू पोंछने के भी काबिल न था। सर हाथों में गिराए और हान ने खुद को इस जुल्म पर मलामत की थी। बहुत पर चीहा कि ये क्या कर दिया, लेकिन शायद ये सब इन दो के मुकद्दर में लिखा ही ऐसा था। इस वक्त इन दोनों की तकलीफ बेहद थी, और वो दोनों अपनी अपनी तकलीफ का पर्दा रखकर एक दूसरे की आबरू बचाने वाले थे, लेकिन दर्द वहीं ठहरने वाला था। तब तक जब तक ओरहान अब मेराल को कोई एक सुख ना दे देता, कोई ऐसा सुख ना दे देता जिसकी खुशी शदीद कहर पर हावी हो जाती। जी जनाब, तो अनएक्सपेक्टेड धमाका हुआ है आज के एपिसोड में। यकीनन आप शॉक हुए होंगे, लेकिन आपको पता चलेगा आगे ये मैंने क्यों किया है। स्टोरी बहुत थ्रिलिंग होने वाली है, बहुत अमेजिंग होने वाली है। आतिशम की एंट्री होने वाली है। नेक्स्ट वीक जो है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, और कल की एपिसोड तो एक्स्ट्रा धमाकेदार होने वाली है। तो साथ निभाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अच्छे अच्छे तबसरे ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।